Oh Ramadan, oh Ramadan, 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 Ramadan. नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलबिर मुंबई के सिलसिलावारी प्रोग्राम तोहफ़े रमज़ान में एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है। बात चल रही थी रोज़ा की फ़र्ज़ियत और तशरीह हैसियत से मुताल्लिक़ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम बंदों के ऊपर इस इबादत को फ़र्ज़ करार दिया है, और जो शख्स इसका मुकल्लफ़ है उसके लिए क़त्अन जायज़ और रवा नहीं है कि वो आदमी सुस्ती गफलत की बुनियाद पर इस अज़ीम तरीन फ़रीज़े को तर्क कर दे। इसीलिए जो आदमी रमज़ानुल मुबारक के इस महीने के रोज़े का इनकार कर दे तो वो शख्स काफिर हो जाता है और मिल्लत इस्लामिया से खारिज हो जाता है। इजमाई तौर पर उलमा ने इस चीज़ को ज़िक्र किया है। और जो शख्स सुस्ती और गफलत की बुनियाद पर रमज़ान के रोज़े को छोड़ देता है, तर्क कर देता है, तो उस शख्स के बारे में उलमा ने ज़िक्र किया कि वो आदमी एक कबीरा गुनाह का मुर्तकिब होता है। कबीरा गुनाह जैसे और बहुत सारे कबाइर हैं, उसी तरीके पर एक कबीरा गुनाह का मुर्तकिब होता है जिसके ऊपर क़ज़ा लाजिम है, और उस आदमी को अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। आप देखें कि रमज़ानुल मुबारक का ये रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ किया है, इसके तारीक के लिए, इसके छोड़ देने वाले के लिए अल्लाह ताला ने सख्त वईद भी बयान फरमाई है, और किताब व सुन्नत के अंदर सख्त किस्म की सरजनिश की गई है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बयान फरमाया, आप बयान करते हैं, बैना अना नाइम इज़ अतानी रजुलान फ़अख़ज़ बिज़बइया फ़अतया बी जबलन वअरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, एक बार मैं सोया हुआ था, मेरे पास दो लोग आए और उन्होंने मेरे बाजुओं को पकड़ा और वो एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर ले करके मुझे आए। फ़क़ाल अली, और फिर उन दोनों ने मुझसे कहा कि आप इस पहाड़ी पर चढ़िए। फ़क़ुल्तु इन्नी ला उतीक़ुहु, तो मैंने कहा कि मैं इस पर चढ़ने की ताकत नहीं रखता। फ़क़ाल इन्ना सनुसहिलहु लक, कि हम आपके लिए सहूलत फराहम करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे, आप जो है इस पहाड़ी पर चढ़िए। कहते हैं फ़सअइदतु, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं इस पहाड़ी पर चढ़ा, हत्ता इदा कुन्तु फ़ी सवाइल जबल, यहाँ तक कि जब पहाड़ी के ऊपर बराबर के हिस्से पर हम चले आए, पहुँचे, तो इदा अना बेअस्वातिन शदीदा, मैंने एक डरावनी आवाज़, सख्त किस्म की आवाज़ मैंने सुनी, और मैंने कहा मा हादिहिल अस्वात, ये आवाज़ क्या है, ये जो इस किस्म की आवाज़ आ रही है ये किन लोगों की आवाज़ है। क़ालू हादा वाउ अहलिन नार, ये अहले जहन्नम की आवाज़ है, ये वो लोगों की आवाज़ है जो अपने गुनाहों की पादाश में जहन्नम के अंदर डाले गए हैं। सुम्मन तलिक़ बी, फिर वो मुझे ले करके चले, फ़ैदा अना बिक़ौमिन मुअल्लक़ीन बिअराक़िबिहिम, तो मैंने देखा कि कुछ लोगों को उनके जबड़ों के साथ लटका दिया गया है, उनके जबड़ों, अपने जबड़ों के साथ वो लटके हुए हैं। मुशक्क़क़ा अदशाकहुम, उनके जबड़े फटे हुए हैं और उसके ज़रिया से वो लटकाए गए हैं। तसीलु अशदाक़हुम दमा, और उनके जबड़ों से खून बह रहे हैं। तो मैंने पूछा कि मन हाउला, ये कौन लोग हैं। तो क़ाल हाउला अल्लज़ीना युफ़्तिरून क़ब्ल तहिल्लति सौमिहिम, ये वो बदनसीब लोग हैं कि जिन्होंने रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़ा इफ्तार का वक्त होने से पहले वो रोज़ा कर लिया करते थे, यानी रोज़ा को खिलवाड़ बना रखा था, जब चाहते थे खाते पीते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें नेमतें दे रखी थी और उन नेमतों का ये गलत इस्तेमाल करते थे।
تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر روزہ دار وہ شخص جو روزہ ترک کرنے والا ہے، عمدن و قصدن، بغیر کسی عذر شرعی کے روزہ چھوڑنے والا ہے، تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ ایسے آدمی کے لیے ایسی بدترین سزائیں قیامت کے دن دی جائیں گی کہ اس کو الٹا کر کے جبڑوں کے سہارے اس کو لٹکا دیا جائے گا اور اس سے خون بہہ رہے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث پر شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی سلسلہ صحیحہ کے اندر نقل کیا اور اس کے اخیر میں ایک نوٹ چڑھایا، اقول هذه عقوبہ من صام ثم افطر عمدا قبل حلول وقت الافطار فکیف یکون حال من لا یصوم اصلا۔ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں جو سزا بیان کی گئی ہے یہ ایسے روزہ توڑنے والے، روزہ چھوڑنے والوں کے لیے کہ جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن وقت ہونے سے پہلے وہ توڑ دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ حال بیان کیا گیا ہے۔ تو جو لوگ سرے سے روزہ ہی نہیں رکھتے، جو لوگ غفلت اور سستی کی بنیاد پر پورا مہینہ روزہ ترک کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اور بدترین سزائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دی جائیں گی۔ اس کے لیے ایک مومن مرد اور عورت کو، بالخصوص نوجوانوں کو، اس باب میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا اور خوف کھانا چاہیے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم ترین فریضہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھنے کا عادی بناتے تھے، ان کو ٹریننگ اور تربیت دیتے تھے، بچپن سے ہی انہیں آمادہ کرتے تھے اس بات پر کہ وہ روزہ جیسے فریضے کو ادا کرنے میں سستی اور غفلت کا شکار نہ ہونے پائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں حضرت ربیع بنت معوذ بن افرا کہتی ہیں کہ فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، کہ ہم خود روزہ رکھتے اور ہم اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ، اور ہم ان کے لیے کھیلنے کا سامان، صوف کی چیزیں ہم ان کو دے دیتے تھے۔ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ، جب ہمارے بچوں میں سے کوئی بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے رونے لگتا تو ہم أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ، ہم اس کو ان کھلونے کے ذریعہ سے بہلاتے اور پھسلاتے رہتے یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا۔ یہ صحابہ کرام کا مزاج تھا، یہ سوچ تھی کہ بچپن سے ہی اپنے بچوں کو روزہ رکھنے کا عادی بناتے تھے، ان کو عادت ڈالتے تھے، تب جا کر کے جب وہ بچے بڑے ہوتے، بلوغت کی عمر کو پہنچتے، تو ان بچوں کے اندر روزہ رکھنے کی رغبت پیدا ہوتی، شوق ہوتی اس عبادت کی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ بچپن سے ہی انسان اپنے بچوں کو اتنا لاڈ پیار اور اتنا زیادہ اس کے معاملے میں انسان حساس ہوتا ہے کہ بچہ روزہ رکھنا چاہتا ہے لیکن ماں باپ اس کو روزہ رکھنے نہیں دیتے، جس کے نتیجے میں جب وہ غیر دینی ماحول کے اندر پلتا اور بڑھتا ہے، اپنے ماں باپ کو بھی دیکھتا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھتے، تو پھر بچے کے اندر سے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے اور پھر اس کو بھوکا اور پیاسا رہنا یہ بہت مشکل گزرتا ہے۔ تو یہ ناظرین کرام، ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے اور شریعت اسلامیہ نے بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑنے کو سخت قسم کی غلطی قرار دی ہے، سخت قسم کا کبیرہ گناہ قرار دیا ہے کہ ایک آدمی گرمی کا بہانہ کر کے، دن بڑا ہونے کا بہانہ کر کے، امتحان کا بہانہ کر کے، کسی اور مشغولیت کا بہانہ کر کے ایک آدمی روزے کو ترک نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فریضے کو چھوڑ نہیں سکتا کہ ہمیں ایگزام دینا ہے، ایگزام کی تیاری کرنا ہے۔ بہت سارے مسلمان نوجوان بچے اور بچیاں اگر ایگزام رمضان کے مہینے میں پڑ جائے تو رمضان المبارک کے روزے کو ترک کر دیتے ہیں اور وہ ایگزام کی تیاریاں کرتے ہیں۔ ایسے ہی کتنے نوجوان ہیں وہ رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر کھلے عام کھاتے اور پیتے ہیں۔ کتنے ایسے بے غیرت اور دیوس لوگ ہیں جو اپنے ہوٹلوں پر، اپنی دکانوں پر پردہ لگا کر کے لوگوں کو دن کے اندر روزہ توڑنے اور
عیش کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ ہماری ہوٹل کے اندر آئیں اور پردے کی آڑ میں روزہ افطار کر سکیں، یعنی روزے کو توڑ سکیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ بھی ہمارے ایمان کے منافی عمل ہے کہ ہم بذات خود روزہ توڑیں یا کسی کو روزہ توڑوانے کا ذریعہ بنے یا روزہ توڑنے میں کسی کا معاون و مددگار بنے۔ یہ چیزیں شریعت کی نظر میں عین سنت کے خلاف ہیں، عین تعلیم کے خلاف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں وہ علماء کرام جنہوں نے کبائر پر، گناہ کبیرہ پر کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ ان من ترک صوم رمضان بلا مرض ولا عرض انہ شر من المکاس والزانی ومدمن الخمر بل یشکون فی اسلامہ ویظنون بہ الزندقہ والانحلال۔ آپ دیکھیں حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے الکبائر کے اندر روزہ توڑنے والے، روزہ چھوڑنے والے لوگوں کے لیے کتنا سخت ترین جملہ لکھا ہے۔ ایسے لوگ جو بغیر کسی مرض کے، بغیر کسی عذر شرعی کو روزہ چھوڑتے ہیں تو وہ ایسے لوگوں سے جو چور ہیں اور شراب کے رسیاں ہیں، ایسے لوگوں سے بھی کہیں بدتر لوگ ہیں جو رمضان المبارک کے روزے کو ترک کرنے والے اور چھوڑنے والے ہیں، بلکہ ان کے اسلام اور ان کے دین میں شک واقع ہو جاتا ہے کہ آیا یہ مسلمان ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ وَيَظُنُّونَ بِهِ الزِّندَقَةَ وَالْانْحِلَالَ۔ ایسے لوگ حقیقت میں اگر عمدن و قصدن ایسے فریضے سے غفلت برتتے ہیں تو وہ زندیقیت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگ شریعت سے نکل جاتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ایسے لوگ کتنی ایسی چیزیں ہیں جس کو وہ حلال ٹھہرا لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ ایسے لوگ جو رمضان المبارک کے مہینے میں نشے کے اندر دھت ہوتے تھے، نشہ کرتے تھے، تو ان کے بارے میں کہتے تھے ویلک وصبیاننا صیام، کہ ہمارے بچے تو روزہ رکھتے ہیں اور تو ہٹھا کھٹا ہو کر کے روزہ چھوڑ کر پھرتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر انہیں سزا دیتے تھے، ان کو تعزیراً مارتے تھے کہ تم رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزہ چھوڑ کر کے اس کا ہتک کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے محارم کا ارتکاب کرتے ہو۔ تو اس حیثیت سے ہم دیکھیں کہ رمضان کے اندر روزوں کا خود اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے بیوی بچوں کو اس کا عادی بنانا چاہیے۔ آپ دیکھیں اس مسئلے میں اہم چیز یہ ہے کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آیا اگر دن بڑا ہو، بہت زیادہ تپش اور گرمی ہو یا ایگزام دینا ہو تو کیا یہ شرعی عذر ہے کہ جس کی وجہ سے ہم روزہ چھوڑ سکیں؟ تو شیخ نے بیان فرمایا کہ اس کی بنیاد پر ہم روزہ کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اس کی بنیاد پر ہم روزے کو ترک نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ شرعی عذر نہیں ہے۔ شرعی عذر اگر نہ ہو تو آدمی روزے کو ترک نہیں کر سکتا چند بہانوں اور چند مشغولیتوں کی وجہ سے۔ اسی طریقے پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آیا ایک شخص اگر بے نمازی ہو، نماز نہیں پڑھتا ہے اور روزہ رکھتا ہے تو اس شخص کے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ میرے بھائیو، علماء نے اس باب میں سخت وعید بیان کی ہے کہ اصلاً نماز ایک اہم ترین فریضہ ہے، اور نماز کا تارک بہت سارے علماء کی نظر میں کافر قرار پاتا ہے، اور انہی علماء کی نظر میں جب ایک تارک صلاۃ کافر ہے تو پھر اس کا روزہ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ لیکن اس مسئلے میں چونکہ سلف کی جو مضبوط رائے اور اسلاف امت اور اہل الحدیث کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ تارک صوم یہ کافر نہیں ہوتا ہے، یا تارک صلاۃ مطلقاً کافر نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وہ اس کا انکار نہ کرے۔ عملی طور پر اگر وہ اس کو ترک کرتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ ایک بڑے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ تو ایک شخص اگر تارک صلاۃ ہے تو اس کا روزہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شرعی لحاظ سے معتبر ہے، وہ شخص کا روزہ یہ مردود نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزے کو چاہے تو قبول کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر قبول کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب اسے ملے گا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ نماز کا تارک ہے۔ تو میرے ناظرین کرام، اس بات کو ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ جیسی عبادت کے تارکین کے لیے سخت وعید بیان کی گئی ہے کتاب و سنت کے اندر،
ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کا خیال کریں اور صحیح معنوں میں روزہ کی ادائیگی کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین کرام، ہمارے اس سلسلے کے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ مزید قائم رہے گا اور ہم آگے کی مجلسوں کے اندر بہترین اور عمدہ ترین نصیحتوں سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعمال کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Oh Ramadan, oh Ramadan, Ramadan, Ramadan.